इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन कोर्स में BHIC 131 के विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमारा कंटेंट दो तरह का होगा। एक का ताल्लुक छठी यूनिट से है, 6th यूनिट से है, और एक का 7th यूनिट से है। आपको याद होगा कि हम लोग जब इसके पहले मिले थे क्लास में, तो हम लोगों ने यूनिट 6 के बारे में बात शुरू की थी और हड़प्पा की तहजीब के कुछ पहलुओं पर हमारी बात हुई थी। आपने देखा होगा कि आपके लेसन में भी, आपका जो स्टडी मटीरियल है उसमें भी हड़प्पा के हवाले से 2 इकाइयाँ हैं, 5 और 6। और इसकी वजह यह है कि हड़प्पा की तहजीब और उसकी जो तारीख है वो काफ़ी तवील है और उसमें बहुत तरह की ऐसी तरक्की हुई है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनके सिलसिले में हमें काफ़ी तादाद में, काफ़ी वसी तौर पर आसार क़दीमा से शवाहिद मिलते हैं और इसीलिए उस पर गुफ्तगू ज़्यादा तफसील से होती है। तो आइए हम लोग इस पर बात शुरू करें और जहाँ तक हम लोगों ने बात की थी उससे आगे का जो मौजू है उसकी तरफ हम लोग ध्यान दें। हम लोग आज बात शुरू कर रहे हैं इकोनॉमी या मईशत से, और आप देखेंगे कि 4 बड़े एक्टिविटीज़ या 4 बड़े इंगेजमेंट से 4 ऐसे काम थे इनके जो इनकी मईशत की बुनियाद के तौर पर थे, जिसमें पहला तो ज़राअत है, खेती बाड़ी का काम। दूसरा है सनत व हिरफत, यानी वहाँ जो सामान बनाए जाते थे मुख्तलिफ अंदाज के। और इसमें फिर जिस काम में सबसे ज़्यादा महारत थी, बर्तन साजी या पॉटरी मेकिंग, और फिर उसके साथ जो खिलौने या टॉयज बनते थे, जो मोती या जिसे हम मनका भी कहते हैं, बीड्स बनते थे। फिर मोहरें थीं जो इस तहजीब की बहुत ही ख़ास पहचान है। तो ये सब उनके मुख्तलिफ सनत व हिरफत के कामों में शामिल थी। फिर इनकी वसी पैमाने पर तजारत भी थी। तो इन्हीं बातों पर हम लोग आज कुछ और तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि ज़राअत या खेती बाड़ी का जहाँ तक सवाल है, हमने गुज़श्ता क्लास में भी आपकी तवज्जो दिलाई थी कि जो एक तरक्की याफ्ता शहरी तहजीब थी उसकी बुनियाद ज़राअत पर थी, क्योंकि ज़रई पैदावार से ही जो सरप्लस हासिल होता था, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो अनाज हासिल होता था, वो फिर शहरों में लाया जाता था और उसी से शहरों की जो आबादी थी उसके लिए ग़िज़ा या खुराक का इंतज़ाम होता था। इस एग्रीकल्चरल सरप्लस के बगैर आप शहरी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। तो ज़राअत बहुत अहम थी और कई तरह के अनाज के आसार या उसके ट्रेसेस अलग अलग जगहों पर मिले हैं, जिसमें जौ है, गेहूं है, चावल है, दाल के मुख्तलिफ किस्में हैं। ज़रिए एतबार से हड़प्पा की तहजीब काफ़ी तरक्की याफ्ता थी और आप जानते हैं कि इसके पहले की जो तहजीबें रही हैं वहाँ भी ज़राअत की तरक्की हो चुकी थी। तो ये एक तरह से उसी का तसलसल था, उसी की कंटिन्यूटी थी और उसकी बेहतर शक्ल थी। जो नई बात हम देखते हैं हड़प्पा की तहजीब के हवाले से, वो क्राफ्ट और इंडस्ट्री का मामला है, सनत व हिरफत का मामला है। अब कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ के लोगों को किस हद तक महारत हासिल थी सामानों को बनाने में या मसनूआत के सिलसिले में। ये स्लाइड जो आपके सामने अभी है, इसमें जेवरात आप देख सकेंगे, ज्वेलरी है।
اور اس میں جو نیچے سب سے بڑا ہار آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بڑے بیڈز کا بنا ہوا ہے، منکوں کا بنا ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے بیچ میں آپ کے اسکرین کے بائیں طرف بیڈز ہیں، بیڈز کا ہار ہے، بلو اور گرے اور براؤن جیسے رنگ ہیں۔ سینٹر میں بھی بیڈز ہیں، اور پھر جو بیک گراؤنڈ ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ چاندی کے بھی زیورات ہیں۔ تو مختلف سامانوں کے، مختلف دھاتوں کے اور مختلف سامانوں کے زیورات بنائے جاتے تھے، اور آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ زیورات کے ہونے کا مطلب ہے کہ وہاں کا یہ خاص طبقہ معاشی طور پر، مالی طور پر خوشحال تھا، اور زیورات کی وہاں لوگوں کو طلب تھی، اس کا ایک ڈیمانڈ تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کچھ اور نمونوں کو، ان کے صنعت و حرفت کے، اور یہ جو نمونے ہیں یہ مٹی کے بنے ہوئے سامان ہیں۔ آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس میں آپ دیکھیں گے ایک بیل گاڑی بنی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے کام کا کتنا نفیس انداز ہے۔ آگے جو جانور گاڑی میں جتے ہوئے ہیں، جو بیل ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے کے نقوش بھی بہت واضح ہیں۔ پیچھے جو ایک آدمی بیٹھا ہے، جو گاڑی بان آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی آپ دیکھیں گے تو اس کے بیٹھنے کا انداز جو ہے وہ بڑا قدرتی ہے۔ پیچھے جو برتن سجائے گئے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیے گا تو ایک ترتیب ہے، بڑا برتن سب سے پیچھے ہے، چھوٹے برتن اس سے آگے ہیں۔ تو یہ ایک سلیقہ اصل زندگی کی صورتوں کو مٹی میں، مٹی کے بنے کھلونوں میں ٹرانسفر کر دینے کی، اس میں اس کی عکاسی کر دینے کی، یہ ایک بڑی کامیابی تھی اس زمانے کے مٹی کے برتن کے بنانے والے لوگوں کی۔ آپ جو چکا دیکھیں گے اس گاڑی کا وہ بھی دلچسپ ہے، اس میں اسپوکس نہیں ہے، یہ ایک کمپلیٹ اسٹرکچر ہے اس کا۔ اور یہ بات بھی آپ کہنا چاہیں گے کہ اس میں جو ایکسل آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح سے فکسڈ ہوتا تھا کہ ان کھلونوں کو بچے باضابطہ چلا سکتے تھے، یہ چکے گھومتے تھے، اسٹیٹک نہیں تھے۔ تو کتنی باریکی سے اور کتنے اچھے انداز سے یہ کھلونے بنائے جا رہے تھے، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی مہارت لوگوں کو تھی اس فن میں۔ کھلونوں کے اور بھی کئی نمونے ہیں، اور ہم آپ ان کے بارے میں بھی کہیں گے۔ یہ جو نمونے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کا رنگ تھوڑا مختلف ہے۔ ایک لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، ٹیراکوٹا۔ ٹیراکوٹا ہم لوگ اس مٹی کے لیے کہتے ہیں جس سے بنے ہوئے سامان آگ میں پکائے گئے، تو فائر بیکڈ کلے آبجیکٹس ٹیراکوٹا ہے۔ اور یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیراکوٹا کے کھلونے ہیں، جانور آپ دیکھیں گے، ایک طرف ایک پرندہ ہے، پیچھے اسی گاڑی کا ایک دوسرا نمونہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو اس کا ایکسل ہے وہ چکے کے باہر بہت نمایاں طور پر نظر آ رہا ہے۔ کمی اس میں یہ ہے کہ جو بیلوں کو گاڑی سے جوڑنے والا جو حصہ تھا، جو بیلوں کے کندھے کا جوا تھا، وہ یہاں پر نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں گے کہ بیلوں کی جو گردن بنی ہوئی ہے اس کے بیچ میں وہ سوراخ ہے جس کے ذریعے یہ جوا جانوروں کے کندھے پر رکھا جاتا تھا، تو اس کی بھی عکاسی ہے اس کھلونے میں۔ اور یہ کھلونا جو ہے یہ ٹیراکوٹا کا ہے، یہ مٹی کو پھر آگ میں پکا کر بنایا گیا ہے، جس سے کہ اس میں ایک مضبوطی آتی تھی، اور اس میں ایک اس کو آپ سب ایک انڈیورنگ ویلیو اس کا ہوتا تھا، یہ جلدی خراب یا برباد نہیں ہوتا تھا، ٹوٹتا نہیں تھا۔ تو عام کچی مٹی کے کھلونوں یا سامان کے مقابلے میں یہ پکی ہوئی مٹی کے جو سامان تھے وہ بہتر شکل میں تھے۔ اسی ٹیراکوٹا کی ایک مثال آپ کے سامنے اور بھی ہے، یہ برتنوں کی شکل میں ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے الگ الگ
ڈیزائنز کے، کتنے الگ الگ طرز کے برتن بنائے جا رہے تھے. بڑا جار بھی ہے، ایک مٹکا بھی ہے، چھوٹا برتن بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں دو باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں. ایک تو صنائی میں مہارت، جو اسکل ہے ان کی، اور دوسرے یہ کہ لوگوں کے رہن سہن کے جو طریقے رہے تھے، جس طرح کی چیزوں کا وہ استعمال کرتے تھے، برتن ہوں یا کھلونے ہوں، اس کے بارے میں بھی ان آثار کو دیکھ کر، جو تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہ آثار قدیمہ کی ہیں، ان آثار کو دیکھ کر آپ ان کے متعلق بھی اندازہ قائم کر سکتے ہیں. یہ تو معیشت کی بات تھی. اس کے بعد ایک اور پہلو ہے جہاں ہم اس وقت کے سماج کے بارے میں، اس وقت جو وہاں کا معاشرہ تھا، اس کے بارے میں بات کریں گے. ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جو موہنجو-داڑو کے شہر کا پلان ہے، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دو طبقے سماج میں تھے. ایک جو اشرافیہ کا طبقہ تھا، جو ایلٹ تھا یا رولنگ کلاس تھا، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اقتدار تھا، اور ایک وہ لوگ تھے جو عام لوگ تھے، جو عوام تھے، کامن پیپل تھے. اور اس تفریق کی بنیاد آپ کو یاد ہوگا یہ مانی جاتی ہے کہ شہر میں دو حصے ہیں. ایک بالائی حصہ ہے، اوپر کا حصہ ہے، اور وہ قلعہ بند بھی ہے، اور وہاں کچھ پبلک بلڈنگز بھی ہیں، ایسی بھی عمارتیں ہیں جو عام استعمال کے لیے تھیں. تو یہ علاقہ جو برسر اقتدار طبقہ تھا، جو رولنگ کلاس تھا، اس کی رہائش کے لیے تھا، اور جو نیچے کا حصہ تھا، جو زیریں حصہ تھا شہر کا، وہاں عام لوگ رہا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ یہاں پر ایسے چھوٹے چھوٹے مکان بھی ملے ہیں جنہیں ہم لوگ ورکرز کوارٹر یا کولیز کوارٹر کے نام سے جانتے ہیں. اور یہاں غالباً اس زمانے کے جو دستکار تھے، وہ دستکار جن کی صنائی کے نمونے آپ دیکھ رہے تھے، وہ یہیں بستے تھے. ہر معاشرے میں خواتین کا یا ویمن کا ایک اہم مقام ہوتا ہے، اور ہڑپا کی تہذیب میں بھی کچھ ایسے آثار ہمیں ملے ہیں جس میں خواتین کی بھی نمائندگی ہے. اب یہ تصویر آپ کے سامنے جو ہے، یہ ڈانسنگ گرل کے نام سے جانی جاتی ہے. یہ رقاصہ اسے کہا جاتا ہے. اور یہ مورتی یا یہ جو اسٹیچو ہے، یہ جو بت آپ کے سامنے ہے، یہ برونز یا کانسے کا بنا ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ کافی تعداد میں اس رقاصہ کے بدن پر، اس کے جسم پر زیورات ہیں. ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، گلے میں ہار ہے، دوسرے ہاتھ میں موٹے کڑے ہیں. تو زیورات کی فراوانی تھی، یہ اندازہ ہوتا ہے. اور عورتوں میں زیورات کے استعمال کے لیے خاص شوق تھا، اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اب آپ اس کے چہرے کو اگر دیکھیں تو پھر یہاں بھی آپ دیکھیے گا کہ ایک بہت ہی ایکسپریشن فل یہ چہرہ ہے. ایک ایسا چہرہ ہے جس کے تاثرات بہت واضح، بہت حقیقی سے رکھتے ہیں. تو صرف مٹی کے سامانوں کے معاملے میں نہیں، بلکہ کانسے کے بنے ہوئے سامانوں میں بھی یہ جو صنائی ہے اور اس کی جو نفاست ہے، جو مہارت ہے، وہ بھی نظر آتی ہے. ہمیں خواتین کے اور ایسے اسٹیچوز تو نہیں ملے ہیں، لیکن ایک مہر ہے جس کا ذکر ابھی ہم آپ سے کریں گے. اس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ مدر گاڈس یا دیوی ماں کی پوجا بھی ہڑپا میں ہوتی تھی. اور اس سے بھی آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ ہڑپا کی تہذیب میں خواتین کا ایک خاص مقام تھا. اس سے زیادہ خواتین کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ادب، کوئی ایسا لٹریچر، کوئی ایسی تحریر نہیں ہے جو معاشرے کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتا سکے. اب یہ ایک دوسرا اسٹیچو آپ کے سامنے ہے. یہ پتھر کا ہے، اسٹیلیکٹائٹ کا ہے، اور عام طور پر اس کو ایک پریسٹ یا پجاری کے طور پر پہچانا جاتا ہے. اب اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے جس کو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے کندھے پر ایک چادر ہے. جو حصہ نظر آ رہا ہے گلے اور کندھے کے بیچ،
اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک چادر ہے جس کو لپیٹے ہوئے ہے اور اس چادر پر کچھ پھول جیسے ڈیزائنز بنے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آج تک یعنی ہماری اس 21ویں صدی میں بھی سندھ میں جو ایک خاص انداز کی چادر بنتی ہے اس کو وہاں اجرک کہتے ہیں. اجرک، یہ اجرک جو بنتی ہے بڑی رنگین ہوتی ہے، لال اور بلو اور بہت سارے رنگوں کا استعمال ہوتا ہے اور وہ خاص موقعوں پر لوگوں کو تحفے کے طور پر دی جاتی ہے. اس اجرک کے ڈیزائنز، اس پر جو پرنٹ ہوتی ہے وہ بالکل جو کہتے ہیں ایگزیکٹلی وہی ہے جو آپ اس مجسمے میں اس اسٹیچو میں دیکھ رہے ہیں. تو کنٹینیوٹی کیا ہے آپ اس کو دیکھیے. 2500 BC سے لے کر 2000 بلکہ آپ کہیے کہ 21ویں صدی تک یہ جو لمبا عرصہ ہے اس میں یہ ایک ایسا تسلسل ہے جو آپ کو نظر آئے گا. کم سے کم لباس کے معاملے میں جو وہاں پر لباس بنتا تھا اس میں جو چھپائی ہوتی تھی اس معاملے میں. اس تصویر میں وہ نمایاں تو نہیں ہے لیکن جو پشت ہے اس مجسمے کے سر کا جو پیچھے کا حصہ ہے اس میں اس کے بال ایک جوڑے کے طور پر کوائفر کے طور پر بندھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آگے پیشانی کے اوپر بھی کوئی ایسا پٹا یا کوئی ایسا ربن ہے جس سے اس کے بالوں کو ایک ترتیب دی گئی، ان کو سجایا گیا. ان باتوں کو کہنے سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ اندازہ مل سکے کہ کتنے باریک انداز میں، کتنے نفیس انداز میں تصویر کشی ہوتی تھی. تصویر کشی سے میرا مطلب پینٹنگ نہیں ہے بلکہ جو مورتیوں میں یا کھلونوں میں جو انسان دکھائے جاتے تھے، جو جانور یا پرندے دکھائے جاتے تھے، ان کی کتنی اچھی اور کتنی خوبصورت نمائندگی ہوتی تھی، یہ ہم آپ سے کہنا چاہ رہے تھے. ہم نے آپ سے مہروں کے بارے میں کہا تھا اور کچھ نمونے مہروں کے ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں. ہم نے 2 وجہ سے اس کو کہا تھا. ایک تو یہ کہ یہ جو مہریں ہیں یہ ہڑپا کی تہذیب کی بہت ہی خاص ایک طرح سے پرٹیکولر اسپیسیفک فیچر کے طور پر ہے. اس طرح کی مہریں آپ کو اس زمانے میں دنیا کی کسی بھی تہذیب میں نہیں ملیں گی. بالکل ایک اسپیشل فیچر ہے، خاص صورت ہے یہاں. اب ان مہروں میں آپ دیکھیں گے کہ کئی جانور دکھائے جا رہے ہیں. یونیکارن ہے، اگر اوپر کے قطار میں آپ بالکل داہنی جانب جو امیج ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو یونیکارن نظر آئے گا. اب یونیکارن بھی ایک عجیب جانور ہے جس کے بارے میں ذکر ہڑپا کی تہذیب میں تو ملتا ہے. اس کے نیچے آپ دیکھیے گا تو ہاتھی کی ایک تصویر ہے، اس سے بغل میں آپ دیکھیے گا تو ایک سینگ والے جانور کی تصویر ہے جسے ہم لوگ ہمپڈ بل یا کوبڑ والے ساڑ کے طور پر پہچانتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے گا تو ایک انسان ہے جو 2 طرف 2 شیروں کو الگ کر رہا ہے. نمونے بہت سارے ہیں. میرا مقصد آپ کے سامنے یہ بتانا ہے کہ ان مہروں سے آپ کو اس فونا کے بارے میں، یعنی اس زمانے کے جو حیوان تھے، پرندے تھے، ان کے بارے میں بھی جاننے کا ایک ذریعہ ملتا ہے. کیونکہ جن جانوروں سے وہ لوگ واقف تھے، جن سے ان کا ایک تعلق رہا تھا، بہت سارے اس میں ڈومیسٹیکیٹڈ بھی تھے. یہاں جو تصویریں اس میں کوئی ڈومیسٹیکیٹڈ اینیمل نہیں ہے، ایسا نہیں جس کو گھریلو جانور کہا جائے یا پوسا ہوا جانور کہا جائے. لیکن گھریلو جانوروں کی بھی، ڈومیسٹک اینیملز کی بھی تصویریں ملتی ہیں، اس کی چھوٹے چھوٹے اسٹیچویٹس ملتے ہیں ٹیراکوٹا کے. تو اس زمانے کا جو ایک فونا ہے، جو ایک ایسی زندگی جو اس زمانے کے جو زولوجیکل فیچرز ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو انداز ہوتا ہے ان مہروں سے. ایک بات تو یہ ہے. 2 باتوں کو ہم لوگوں نے دیکھا. ایک تو یہ کہ ان مہروں کی اہمیت کیا ہے اس اعتبار سے کہ یہ اس تہذیب کی ایک بڑی
منفرد خصوصیت ہے. دوسری بات یہ کہ ان سے ہمیں اس زمانے کے فونا کے بارے میں، اس زمانے کے حیوانات تھے ان کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں. اب تیسری بات یہ کہ ان مہروں کی جو صنائی ہے، ان کی جو میکنگ ہے، وہ بھی پھر بہت اعلیٰ درجے کی ہے. آپ جانوروں کو دیکھیں، ان کے جسم کے جو مختلف حصے ہیں وہ بڑے واضح انداز میں ان مہروں پر ابھارے گئے. چوتھی بات جو ان مہروں کے سلسلے میں ہے وہ یہ کہ وادی سندھ کی جو تہذیب تھی اس کا رسم الخط یا اس کا جو اسکرپٹ ہے، اس کے کچھ نمونے آپ کو ان مہروں پر نظر آئیں گے. مہروں میں آپ دیکھیں گے تصویریں ہیں، اور تصویروں کے علاوہ اوپر میں یا کنارے میں کچھ نشان بنے. یہ نشان ہڑپا تہذیب کے رسم الخط کو دکھاتے ہیں. اب اس رسم الخط کا ایک دوسرا سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے الگ الگ طرح کے خطوط، کتنے الگ الگ طرح کے نقوش اس رسم الخط میں شامل تھے. عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ پکٹوگرافک رسم الخط ہے، ایسا رسم الخط جس میں تصویروں کے ذریعے یا تصویروں کو علامت کے طور پر استعمال کر کے ان کے ذریعے اپنی باتوں کو یا اپنے خیالوں کو ظاہر کیا گیا ہے. دشواری صرف یہ ہے کہ اس رسم الخط کو ہم لوگ پڑھ نہیں سکیں. اس لیے نہیں پڑھ سکے ہیں کہ آپ دیکھیے گا مہریں جو ہیں ان پر کچھ نقوش ہیں، مگر یہ اتنے مختصر ہیں کہ ان کو پڑھ کر کے اور ان سے کوئی جملہ بنا کر کے یا ان کے معنی کو سمجھنے کی کوئی کوشش کامیابی سے اب تک ممکن نہیں ہو سکی ہے. تو یہ ایک معمہ ہے، رسم الخط ایک معمہ ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں بہت ساری تفصیلات جو مل سکتی تھی اس تہذیب کے سلسلے میں، اگر اس کے لیے تحریر ہوتی تو وہ تفصیلات ہمیں نہیں مل پاتی. اب آپ دیکھیں گے کہ اسی زمانے میں میسوپوٹامیہ میں، اس کے کچھ بعد مصر میں جو تہذیبیں عروج پر آئیں ان کے رسم الخط کو پڑھا گیا. کیونیفارم اسکرپٹ میسوپوٹامیہ میں ہے، کیل نما حروف ہیں. مصر میں ہائیروگلفک ہے، تصویروں پر مبنی رسم الخط ہے. انہیں پڑھا جا چکا ہے، اور اسی لیے ان تہذیبوں کے بارے میں ہم زیادہ تفصیل سے جانتے ہیں. مگر ہڑپا میں یہ ایک کمی ہے. محققین کے لیے، جو ریسرچ کرنے والے ہیں، جو ماہران آثار قدیمہ ہیں، ان کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، چونکہ ان کے پاس رسم الخط کو پڑھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس لیے بہت ساری چیزیں واضح طور پر ہم جاننے سے قاصر ہیں. اب ایک اور پہلو کی طرف ہم لوگ توجہ دیں، مذہب کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا سا دیکھیں. آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو معاشرہ ہوتا ہے، مہذب ہو یا غیر مہذب بھی کیوں نہ ہو، اس میں ایک تصور مذہب کا ضرور ہوتا ہے. مذہب سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسی قوت، کسی ایسی طاقت کا تصور جو آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے اور آپ کو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے. یہ بالکل ابتدائی چیز ہے. پھر تفصیلات آگے آتی ہیں، گناہ کا اور ثواب کا تصور اور آخرت اور دنیاوی زندگی، یہ سب بات کی چیزیں. لیکن بالکل بنیادی طور پر جو مذہب ہے قدیم عہد کا، اس میں دو باتیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ ایک ایسی قوت کا تصور جو انسان سے بڑھ کر ہے، ہر اعتبار سے بڑھ کر ہے، اور جس پہ دونوں خوبیاں ہیں، فائدہ پہنچانے کی بھی اور نقصان پہنچانے کی بھی. چنانچہ ایسی کسی ہستی کو مانتے ہوئے اس کی عبادت کی جاتی تھی. عبادت کی بہت ساری شکل ہوتی تھی. عبادت اس لیے کی جاتی تھی کہ اس سے فیض حاصل ہو، فائدہ حاصل ہو. وہ جو بھی دیوتا ہے یا دیوی ہے، جو بھی ایک
بڑی طاقت ہے وہ خوش رہے، اور عبادت اس لیے بھی ہوتی تھی کہ اگر وہ خوش رہے گا تو پھر وہ مہربان رہے گا اور وہ کوئی سزا نہیں دے گا، کوئی نقصان اس سے نہیں پہنچے گا۔ تو شروع میں تو مظاہر قدرت کی ہی عبادت ہوتی رہی، سورج ہے، چاند ہے، ندیاں ہیں، جو آپ کہیے کہ درخت ہے، جانور بھی ہیں، یہ سارے جو مظاہر قدرت ہیں، ان سب کو ابتدا میں انسان نے پہچانا اور ان کی اہمیت کو پہچانا، اور اس طرح سے عبادت کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن جیسے جیسے انسان کی فکر کچھ اور بہتر ہوئی تو اس نے اس غیبی ہستی کو، اس انویزیبل بینگ کو ایک شکل دی، اور اس سے دیوتاؤں کے بارے میں، دیویوں کے بارے میں ایک تصور بنا۔ ہڑپا کی تہذیب کا دور آتے آتے اس ہستی کو یا اس قوت کو انسانی شکل میں دیکھنے کا تصور آ چکا تھا، اور اس کے دو اہم شواہد ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو پشوپتی کی جو مورتی ہے اس میں ایک شخص کو دکھایا گیا ہے جو ایک یوگی کے انداز میں بیٹھا ہے، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ کے پاس چاروں طرف کچھ جانور ہیں، پشوپتی اسی لیے کہا گیا۔ ایک دوسری جو مثال ہے وہ ایک مہر کی ہے، جہاں ایک عورت کو دکھایا گیا ہے اور اس عورت کے بدن سے ایک درخت نکل رہا ہے۔ یہ فرٹیلٹی کا سمبل ہے، اور چونکہ انسان کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کے پاس وسائل ہوں، اور یہ وسائل اس کو قدرتی ذرائع سے ملتے تھے، کھیتی سے ملتے تھے، اس لیے اس غیبی قوت کو جو کہ زمین کو زرخیز بناتی تھی، جس سے رزق حاصل ہوتا تھا، جس سے ترقی کے راستے کھلتے تھے، اس کو بھی پوجا گیا۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس طاقت کو ماں کے طور پر آئیڈینٹیفائی کیا گیا۔ مدر گاڈس کی بات ہم لوگ کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ماں ہی وہ شخصیت ہے، یا ماں ہی وہ ہستی ہے جو کسی بچے کی تربیت اور اس کی پالنے پوسنے کے کام میں سب سے اہم حصہ ادا کرتی ہے۔ تو یہ جو بینیولنس ہے، اسی بینیولنس کو، وہ اچھا کرنے کی جو قوت ہے، بھلائی کی جو قوت ہے، بہتری کی جو قوت ہے، اسی کو مدر گاڈس کی شکل میں پوجا جانے لگا۔ تو یہ دو ایسے ڈیٹیز ہیں، دو ایسے دیوی یا دیوتا ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہڑپا کی جو آبادی تھی، ہڑپا کے جو لوگ تھے، اور بھی جو مراکز ہیں، موہنجودڑو وغیرہ، سب جگہ ان کی پوجا ہوتی تھی۔ ایک اور تفصیل آپ دیکھیں گے کہ جو سیکس سمبلز ہیں، لنگ ہے اور یونی ہے، یعنی جو عضو تناسل ہے، مرد کا بھی عورت کا بھی، اس کی بھی پوجا کی جاتی تھی، کیونکہ پھر جو انسانی نسل ہے اس کی افزائش کے لیے یہ جو سیکشول ایکٹیویٹی تھی یہ لازمی تھی، اس کے بغیر آبادی نہیں بڑھ سکتی تھی، اس کے بغیر جو نسل تھی انسانوں کی وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ تو یہ بھی ایک بینیولنٹ ایسپیکٹ تھا، لہذا اس کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ مظاہر قدرت کی بات ہم نے آپ سے کہا، سانپ کی پوجا ہے، درختوں کی پوجا ہے، ندی کی پوجا ہے، اس کے شواہد ملتے ہیں۔ تو اس زمانے کا جو مذہب ہے وہ مذہب کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے، جس میں دیوی یا دیوتاؤں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، مظاہر قدرت کی عبادت ہو رہی ہے، وہ چیزیں جو انسان کو اس کے مادی، اس کے جو میٹیریلسٹک پہلو ہے زندگی کا، اس میں مدد پہنچاتی ہے، جو اس کی نسل کو قائم رکھنے میں مدد پہنچاتی ہے، ان تمام چیزوں کا ایک تصور بن چکا ہے، اور چونکہ ان سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو ان کی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ مذہب میں ایک بات اور بھی ہوتی ہے، اور وہ ہے فیونرل رائٹس، یعنی انسان کی جب موت ہو جاتی ہے، جب دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو
جو انسان کا شریر ہے یا جو اس کی جو لاش رہ جاتی ہے اس کا کیا کیا؟ ابتدائی دور سے ہی اس لاش کو صحیح طریقے سے یا تو زمین میں دفن کرنے کی یا پھر آگ میں جلا دینے کی صورت تھی، یا تو بیریل تھا یا کریمیشن تھا. اور آپ دیکھیں گے کہ موہنجودارو میں بھی، ہڑپا میں بھی ایسے سائٹس ہیں جو سیمیٹری یا قبرستان کے طور پر پہچانے گئے، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لاش کو یا مردے کو دفن کرنے کی رسم تھی. لیکن کہیں کہیں پر راکھ بھی ملی ہے جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لاش کو جلانے کی بھی رسم تھی. تو یہ دونوں ہی طرح کی رسمیں تھیں، لیکن واضح طور پر جو شواہد ہیں وہ قبرستان کی شکل میں زیادہ ہیں. ہڑپا میں بھی، بلکہ ہڑپا میں زیادہ نمایاں طور پر 2 سیمیٹریز ہیں. اب ہم لوگ آخری موضوع کی طرف رخ کریں گے. ہڑپا کی تہذیب کا زوال کیوں ہوا، کیسے ہوا، یا اس کے کیا اسباب تھے، اس پہ ہم لوگ تھوڑی سی بات کر لیں اس سے پہلے کہ ہم لوگ دوسرے موضوع کی جانب بڑھیں. کہ ہڑپا کی تہذیب کے بارے میں جو سب سے پہلے اولین جو وضاحت دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا زوال بیرونی حملے کے نتیجے میں ہوا، فارن انویژن ہوا. اور اس کی تفصیل یوں بتائی گئی کہ وسط ایشیا سے، سینٹرل ایشیا سے ایک نئے لوگ جو ایرینز یا آرے کہے جاتے ہیں، یہ ہندوستان میں داخل ہوئے، اور ان کے پاس بہتر فوجی صلاحیت تھی، بہتر اسلحہ تھا، بہتر ذرائع تھے آنے جانے کے، ٹرانسپورٹ کے لیے. تو یہ جنگ کے معاملے میں ہڑپا کے لوگوں سے زیادہ بہتر حالت میں تھے، زیادہ ترقی یافتہ حالت میں تھے. ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا اور ابھی آپ نے دیکھا بھی کہ ہڑپا میں ایسی چیزیں کم ملی یا بالکل نہیں ملی ہیں جنہیں ہم ہتھیار یا اسلحے کے طور پر دیکھ سکیں. تو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ لوگ امن پسند لوگ تھے، اور دوسرے ملکوں سے یا دوسرے علاقوں سے جو ان کا تعلق تھا، اور خاص طور پر سمیر سے جو ان کا تعلق تھا، وہ تجارت کے ذریعے تھا، پرامن طریقے سے تھا. آج جو سعودی عرب کا علاقہ ہے اور میسوپوٹامیہ یا عراق کا علاقہ ہے، دونوں جگہ سے ان کی ٹریڈ کے ریلیشنز تھے، تجارت ان کی ہوتی تھی. اس کے نمونے یا اس کے آثار، اس کے شواہد بھی ملے ہیں. ہڑپا کی کچھ مہریں سمیر میں ملی ہیں، میسوپوٹامیہ کے بنے ہوئے کچھ سامان موہنجودارو اور ہڑپا میں ملے ہیں. تو دوسرے ملک کے جو لوگ تھے، جو فارنرز تھے، ان سے ان کا تعلق پرامن ذرائع سے تھا. لیکن اب یہاں ایک نئے فارنرز آ گئے، ایک نئے لوگ پاس کے علاقے سے آ گئے، جو حملہ آور تھے، اور ان کے حملے کے نتیجے میں یہ تہذیب تباہ ہو گئی. ابتدائی دور میں یہی بات کہی گئی، لیکن بعد میں اس میں کئی طرح کے سوال اٹھائے گئے. اس لیے سوال اٹھائے گئے کہ ہڑپا کی تہذیب کا خاتمہ اچانک یا ایک نہیں ہوا. ہم لوگ جب بات کر رہے تھے اس کی فیچرز کے بارے میں، خصوصیات کے بارے میں، تو ہم لوگوں نے اس بات کو بھی دیکھا تھا
کہ موہنجودارو اور ہڑپا کے زوال کے بعد بھی دوسرے علاقوں میں اس تہذیب کا تسلسل بنا رہا. نئے سائٹس، نئے مقامات کھدائی کے نتیجے میں ملے ہیں، اور وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس تہذیب کا اچانک زوال نہیں ہوا تھا. تو حملے کی بات اور حملہ آوروں کے اچانک آنے اور تہذیب کو تباہ کر دینے کی بات بہت معنی اب نہیں رکھتی ہے. تو ایرین انویژن تھیوری جسے ہم کہتے ہیں، اب اسے نہیں مانا جاتا ہے. اس کی بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں، ہم اس پر ابھی نہیں جائیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو بستیاں ملی ہیں، جو سیٹلمنٹس ملے ہیں، اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ہڑپا کی تہذیب اچانک یا کسی بیرونی حملے کے نتیجے میں نہیں ہوئی تھی. دوسری جو بات ہے وہ قدرتی حالات سے تعلق رکھتی ہے. یعنی اس وقت کے جو قدرتی حالات تھے وہ بدلے، اور ان کے بدلنے کی وجہ سے یہ تہذیب رفتہ رفتہ کمزور ہو گئی، اور پھر اس کے نشان، اس کے آثار مٹ گئے. اس میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ڈیزرٹیفیکیشن، یعنی جو صحرائی علاقہ تھا، جو ریگستان تھا، اس میں اور توسیع ہوئی. ریگستان کا علاقہ اور بڑھ گیا، اس میں اضافہ ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ جب ڈیزرٹیفیکیشن کی بات آئی، جب بسے ہوئے جگہوں میں ریگستان بن گئے، آس پاس ریگستان بن گئے، تو نہ زراعت ممکن ہو سکی، اور نہ زراعت کی مدد سے شہری زندگی پنپ سکی، اور نہ شہری زندگی سے جڑی ہوئی جو معاشی ایکٹیویٹیز تھیں، جو کارروائیاں تھیں، وہ آگے بڑھ سکی. تو اس لیے اس بدلتے ہوئے جغرافیائی حالت کی وجہ سے، یا ان حالات کی وجہ سے، رفتہ رفتہ بہت سارے مقامات ایسے ہو گئے جو رہنے کے قابل نہیں رہے، اور لوگوں کو وہاں سے دوسری جگہ جانا پڑا، ہجرت کرنی پڑی. اور ایسے شہر جہاں سے لوگ ہجرت کر کے دوسری جگہوں پر چلے گئے، ان کا زوال ہو گیا. اسی طرح سے قدرتی آفات کے معاملے میں ایک اور بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ سندھ ندی میں، جس کے کنارے موہنجودارو بسا ہوا تھا، ایک سیلاب آیا، ایک بہت بڑا سیلاب آیا، میجر فلڈ آیا، اور اس نے ان شہروں کو متاثر کیا. یہ شہر برباد ہوئے، اور لوگ یہاں سے دوسری جگہ پناہ لینے کے لیے چلے گئے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شہر زلزلے کے نتیجے میں تباہ ہو گیا، ارتھکویک کی وجہ سے تباہ ہو گیا. کیونکہ ایک دلچسپ بات یہاں پھر آپ سے کہیں، موہنجودارو میں کئی جگہ پر ایسے ثبوت ہیں جہاں لگتا ہے کہ لوگ بیک وقت مر گئے. ایک گھر میں کئی مردوں کے جو کنکال رہ گئے ہیں، جو اسکیلیٹنز رہ گئے ہیں، وہ ملے. ایک ایسا بھی اسکیلیٹن ملا جس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ گھر سے باہر جانے کی کوشش کر رہا تھا، اور دروازے کے پاس جو چوکٹ ہے اس کے پاس وہ گر کر مر گیا. اس کے بارے میں شروع میں لوگوں نے کہا کہ یہ حملے کا نتیجہ تھا. جب حملہ آور آئے تو لوگ بھاگنے لگے جان بچانے کے لیے، اور اس میں لوگ مرے، اور کہیں کہیں پر بڑے طور پر قتال ہوا، بہت سارے لوگ. اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیچرل کیلیمٹی کا بھی ثبوت ہو سکتے ہیں. اچانک زلزلہ آیا، لوگ مر گئے، جان بچانے کی کوشش میں باہر نکل رہے تھے، لیکن دب کر مر گئے. قدرتی آفات کے بارے میں اب زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، اور اس میں صحرا میں اضافہ ایک سبب ہے، زلزلہ ایک سبب ہے. ممکن ہے سبھی اسباب کا ملا جلا اثر رہا ہو، لیکن یہ طے ہے کہ قدرتی آفات کے ہی نتیجے میں اس تہذیب کا زوال ہوا. جو آخری نقطہ ہمارے سامنے ہے وہ گریجول ڈکے، یعنی بتدریج زوال کا عمل ہے. جیسا آپ سے ہم کہہ رہے تھے کہ اچانک اس تہذیب کا زوال نہیں ہوا. جو بڑے اور ترقی یافتہ مراکز تھے وہ رفتہ رفتہ ویران ہو گئے،
لیکن یہاں سے جو لوگ تھے وہ ہجرت کر کے دوسری جگہوں پر گئے اور وہاں انہوں نے اپنی اپنی بستیاں بسائیں، اور اس طرح سے اس تہذیب کا تسلسل آگے کی صدیوں میں بھی بنا رہا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو اعلیٰ درجہ ہم دیکھتے ہیں موہنجودارو یا ہڑپا میں شہری زندگی کا، اور اس سے جڑی ہوئی جتنی معلومات ہمیں ہیں، اس طرح کی بہتر صورتحال کے بارے میں ہمیں دوسرے مقاموں سے بہت کم ثبوت ملتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہجرت کے بعد جو نئی بستیاں بسیں ان میں وہ اعلیٰ پیمانہ نہیں رہا جو موہنجودارو یا ہڑپا میں تھا۔ تو لیٹر ہڑپا جو فیز ہے، یعنی مابعد ہڑپا کا جو دور ہے، بلکہ اواخر ہڑپا کا جو دور ہے، اس میں اس تہذیب میں زوال کے واضح آثار نظر آتے ہیں۔ تہذیب کمزور پڑنے لگتی ہے اور رفتہ رفتہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو ہم لوگ اگر دیکھیں تو یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی دوسری تہذیب کی طرح ہڑپا کی تہذیب کا بھی بتدریج زوال ہوا۔ اس سے آگے کی بات اب ہم لوگ کریں۔ آپ کے کورس میں یہ 7ویں اکائی ہے، 7th یونٹ ہے۔ ہم نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ ہم لوگ 2 یونٹس کو ساتھ لے کر چلیں گے، پہلے 6 اس کے بعد 7۔ تو 6 کے بارے میں جو باتیں آپ سے کہنی تھیں وہ ہم نے مکمل کر لی۔ 7th یونٹ کے بارے میں ہم لوگ اب بات کرتے ہیں۔ چیلکولیتھک ایج یا حجری کانسائی عہد، اس کا ذکر موہنجودارو کے سلسلے میں بھی ہڑپا کے سلسلے میں بھی ہو چکا ہے۔ یعنی وہ دور جب انسان پتھروں کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کانسے کا بھی استعمال کر رہا تھا۔ یہ دور 2500 BCE یعنی آج سے تقریباً 2500 سال پہلے مانا جاتا ہے، اور اس کے پھر اور الگ الگ ادوار ہیں۔ اور اس زمانے میں چونکہ شہری بستیاں بہت ترقی یافتہ نہیں رہی ہیں تو ان کے آثار بھی بہت کم ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کی زندگی پھر سے جو دیہی زندگی تھی، جو ریورل لائف تھی، ولیج کا جو پیٹرن تھا، وہ پھر سے بحال ہو گیا، یا کہیں کہیں پر اگر شہر ہے تو چھوٹے سے قصبے کے طور پر ہے۔ وہ جو وسیع شہر سے اور جو پوری شہری تہذیب تھی ہڑپا کی، موہنجودارو کی، وہ اب ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس چیلکولیتھک دور میں آپ کو پھر ایک بار ہم یاد دلا دیں کہ ہم لوگ ہڑپا کی تہذیب کو بھی 2500 BC سے 1500 BCE تک مانتے ہیں۔ تو یہ اوور لیپ آپ کو نظر آئے گا۔ ہم لوگ چیلکولیتھک ایج کی بھی بات کر رہے ہیں 2500 سے BCE سے، اور ہم لوگ ہڑپا اور ہڑپا کے بعد کی تہذیبوں کی بھی بات کر رہے ہیں 2500 BCE سے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیا ہے کہ اسی ایک زمانے میں ہم چیلکولیتھک ایج کے بھی شواہد دیکھتے ہیں، ہڑپا اور موہنجودارو کی ترقی یافتہ تہذیب بھی دیکھتے ہیں، اور دوسرے علاقوں میں شہری زندگی کے بجائے پھر ہم دیہی زندگی کے آثار بھی دیکھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کا جو آغاز ہوا ایک منظم زندگی کا، تو وہ زراعت پر مبنی تھی، اور اس لیے جو گاؤں تھے یا جو دیہات تھے، جو ولیجز تھے، وہی انسان کی پہلی آماج گاہ تھے، پہلے سیٹلمنٹس وہی تھے۔ لیکن ہندوستان جیسے وسیع ملک میں جو ایک بر صغیر ہے، ایک سب کانٹیننٹ ہے، وہاں یہ تو ممکن نہیں تھا کہ انسانی زندگی کے مختلف ادوار الگ الگ اور ایک دوسرے کے ہمعصر ترقی کر سکیں۔ ہم اپنی بات کو پھر سے دہرا دیں اور واضح کر دیں، یعنی کلیئرلی ڈیفائنڈ پیریڈز یا فیزز آپ کو نہیں ملیں گے۔ کیا بھئی یہ جو ہے عہد
یہ اس سال سے اس سال تک یا اس صدی سے اس صدی تک ختم ہو جاتا ہے. اس لیے نہیں ختم ہوتا ہے کہ جس تہذیب کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اچانک نمودار نہیں ہوتی ہے. اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور وہ ترقی کر کے پھر ایک عروج کو حاصل کرتا ہے. اب یہ عروج کے پہلے کا جو دور ہے، جو اس کا ایک پس منظر آپ کہہ سکتے ہیں، وہ پھر دیہی زندگی کا ہے، رورل سیٹلمنٹس کا ہے. تو ایک ہی وقت میں رورل سیٹلمنٹ بھی ہو سکتا ہے بعض علاقوں میں، اور بعض علاقوں میں اس سے ترقی کر کے آپ شہری تہذیب میں بھی آ جاتے ہیں. تو وقت وہی ہے، تہذیب کے دونوں ادوار ہیں. چیلکولیتھک ایج میں آپ کو اربن سویلائزیشن بھی ہے اور ولیج سیٹلمنٹس بھی، دونوں ساتھ ساتھ. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ایسا نہیں ممکن ہے کہ ایک زمانے میں ہندوستان جیسے وسیع ملک میں ہر جگہ زندگی ایک ہی طرح کی رہی ہو. یعنی کہیں اگر شہری آبادیاں ہیں تو بہت سارے علاقوں میں شہری آبادیاں نہیں بھی. کہیں بہت ترقی یافتہ شکل ہے شہری زندگی کی تو کہیں اتنی ترقی یافتہ نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا تاریخی عمل ہے جس میں یکسانیت نہیں ہے اور نہ ہی ایک ہی وقت میں ایسی باتیں ہوئی ہیں. اب اس تہذیب کے الگ الگ مراکز رہے ہیں، سینٹرز رہے ہیں. چیلکولیتھک ایج میں میسوپوٹیمیا اور ہڑپا کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں، ہڑپا کے خاص طور پر چیلکولیتھک ایج میں شہری آبادی کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ سندھ اور پنجاب کی ندی کی گھاٹیوں سے الگ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو کچھ ایسے تہذیبوں کے آثار ہمیں ملتے ہیں جو دیہی تہذیبیں کہی جائیں گی، جہاں جو سیٹلمنٹس ہیں وہ ولیجز کی شکل میں. اور چونکہ ولیجز کی شکل میں ہیں تو ہمارے پاس بہت اچھے، بہت واضح اس کے آثار یا شواہد بھی نہیں ہیں. چنانچہ یہاں جو ماہرین آثار قدیمہ کے وہ جو مطالعہ کرتے ہیں انسانی تہذیب کے رفتہ رفتہ عروج کا، جو اس کا گریجول رائز ہے، اس کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بنیاد برتن، مٹی کے برتن یا ان برتنوں کے ٹکڑے، پاٹس، پاٹری یا پاٹ شرٹس، دونوں کو ایک ریفرنس پوائنٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے. کیونکہ الگ الگ طرح کے برتن، ابھی ہم آپ سے اس کا ذکر بھی کریں گے اور اس کی تصویریں بھی دکھائیں گے، تو آپ کو اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ الگ الگ وقتوں میں اور الگ الگ جگہوں میں جو برتن بنائے جا رہے تھے وہ الگ خصوصیتیں رکھتے تھے. تو اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیے تو دو نام آپ کے سامنے پہلے آئے تھے، ایک تو بناس کی تہذیب اور ایک مالوا کی تہذیب. بناس کلچر اور مالوا کلچر، یہ دونوں ہی تہذیبیں ابھی آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں دونوں کے نام. یہ دونوں ہی تہذیبیں چیلکولیتھک ایج کی ہیں، لیکن ان کے بارے میں زیادہ تفصیلی معلومات ہمیں نہیں ملتی. اب ہم آپ سے جو دوسرے دور کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جہاں سے ہمیں برتنوں یا برتنوں کے ٹکڑوں کے طور پر، پوٹری یا پاٹ شرٹس کے طور پر آثار ملتے ہیں، اس میں جو سب سے پہلا یا ابتدائی دور ہے وہ گیروا رنگ کے برتنوں کا ہے یا آکریٹ کلر پوٹری کا ہے. یعنی یہ برتن جو مٹی کے بنے ہوتے تھے اور مٹی کے بعد ان کو آگ میں پکایا جاتا تھا، اب ان کے اوپر رنگ بھی لگایا جانے لگا، انہیں کلر کرنے کی، رنگنے کی بھی کوشش کی گئی. اور یہ سلائڈ جو آپ کے سامنے ہے اس میں آپ دیکھیں گے کچھ برتن بھی ہیں، کچھ برتنوں کے ٹکڑے بھی ہیں، اور جو برتن مکمل شکل میں ہیں ان پر آپ غور کیجئے گا تو آپ کو ایک گیروا رنگ نظر آئے گا. اگر آپ موہنجو-داڑو کی کچھ تصویروں کو بھی بھولے نہیں ہیں تو آپ وہاں جو ٹیراکوٹا کے سامان ہیں ان سے اور ان سے اگر مقابلہ کیجئے تو آپ کو رنگ کا فرق سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ سب سے ابتدائی صورت تھی جب انسان نے مٹی سے بنے ہوئے برتنوں کو
رنگنے کا بھی کام کیا، اور جو ابتدائی رنگ تھا وہ گیروا رنگ تھا، اوکرے کلر تھا۔ اس اوکرے کلر کلچر یا اوکرے کلر پوٹری کلچر، او سی پی کلچر کے بہت جگہوں پر آثار ملے ہیں، لیکن سب سے اہم، اس معنی کا اہم کہ اس میں پھر آگے تک کا ایک تسلسل ہے، یہ اترنجی کھیڑا کا مقام ہے اتر پردیش میں۔ یہاں چونکہ ہم نے آپ سے کہا کہ تسلسل ہے، تو آگے چل کر بستیاں بھی ہیں، اور یہ بستیاں معمولی قسم کے مکانوں کے آثار کو دکھاتی ہیں، مکان تو نہیں ہے، آثار ہیں، اور وہاں زراعت کی طرف پھر سے لوگوں کا رجحان آپ پائیں گے۔ اناج کی کھیتی مختلف فصلوں کی ہو رہی ہے، لیکن صنعت و حرفت کے معاملے میں زیادہ ہمیں پتہ نہیں ہے، سوائے اس کے اس زمانے میں برتن بنانے کا کام رفتہ رفتہ بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ اور اوکرے کلرڈ پوٹری کے بعد جو دوسرا دور ہمارے سامنے آتا ہے، اسے ریڈ اینڈ بلیک ویئر، سرخ و سیاہ برتن کا دور کہا جاتا ہے۔ RBW کلچر کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو برتن ہیں وہ ابھی جو برتن آپ دیکھ رہے تھے ان سے کچھ مختلف ہیں، اور ان میں جن رنگوں کا استعمال ہوا ہے اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے لیے ریڈ اینڈ بلیک ویئر کا استعمال، اس لفظ کا استعمال کیا ہوا ہے۔ اب آپ کی اسکرین پر تصویر ہے کچھ برتنوں کی۔ ایک برتن میں جو بالکل بائیں جانب ہے آپ دیکھیں گے کہ کچھ حصہ سیاہ ہے اور کچھ اس کے نیچے سرخ ہے۔ دوسرا جو برتن ہے بالکل داہنے جانب، اس میں آپ دیکھیں گے کہ برتن کا جو اندرونی حصہ ہے وہ سیاہ ہے اور باہر کا جو حصہ ہے وہ سرخ ہے۔ تو گیروا رنگ سے آگے بڑھ کر سیاہ اور سرخ رنگوں کا، دونوں کا استعمال برتنوں کو رنگنے کے لیے کیا جا رہا تھا، اور رنگوں کا تناسب ایک مناسب طور پر تھا، صحیح طور پر تھا، اور یہ رنگ ایک دوسرے پر اوورلیپ نہیں کرتے تھے، ایک رنگ دوسرے رنگ پر نہیں مل جاتا تھا، دونوں کے بیچ کا فرق واضح تھا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب جو پوٹری ہے، جو برتن ہے، وہ زیادہ نفیس ہے، یہ فائن پوٹری، مٹی جو استعمال ہو رہی ہے اس کی بھی کوالٹی بہتر ہے پہلے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس پر رنگوں کا کام ہوا ہے اس رنگ کے کام میں بھی زیادہ نفاست ہے، زیادہ باریکی ہے۔ تو یہ دوسرا دور ہے، اوکرے کلر پوٹری کے بعد ریڈ اینڈ بلیک پوٹری کا دور آتا ہے۔ پھر جو تیسرا دور ہے وہ پینٹڈ گرے ویئر یا منقش سرمئی برتن کا دور ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو برتن ہیں ان پر کچھ نقوش بنے ہوئے ہیں، کچھ ڈیزائنز بنے ہوئے ہیں، اور وہ جو ڈیزائن ہے آپ اگر غور کریں گے تو سادہ رنگوں کے نہیں ہے، بلکہ ان میں ایک کانٹراسٹ ہے۔ جو برتن ہے، تصویر آپ کے سامنے ہے، آپ غور کر سکتے ہیں، جو برتن ہے وہ گرے رنگ کا ہے، سرمئی رنگ ہے، اور اس کے اوپر جو نقش بنے ہوئے ہیں، جو ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، وہ سیاہ رنگ کے۔ اس برتن کا جو اوپر کا حصہ ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں جو نیک ہے، اس پر بھی دیکھیے گا کہ بلیک رنگ کا استعمال ہوا ہے۔ تو بلیک پوٹری کے دور سے ہی بلیک رنگ کا استعمال تو ہونے لگا تھا، لیکن یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اب ایک دوسرے میں رنگ مل جاتے ہیں۔ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی الگ پہچان ختم ہو جاتی ہے، وہ منگل نہیں کرتے، لیکن سائملٹینیسلی ایک ہی سرفیس پر، ایک ہی سطح پر دو رنگوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ ریڈ اینڈ بلیک میں ریڈ حصہ الگ تھا، بلیک حصہ الگ تھا۔ اب یہاں سرمئی حصہ ہے اور اس حصے کے اوپر ہی اسی سطح پر سیاہ رنگ کے نقوش بنائے جا رہے ہیں۔ تو انسان کس طرح سے رفتہ رفتہ اور بہتری کی طرف جا رہا ہے اس کا اندازہ ہمیں اس دور سے ملتا ہے۔ اور اس زمانے میں یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ جو یہ کلچر ہے پینٹڈ گرے ویئر کا، اس کے آثار تقریباً پورے ہندوستان کے وڈتھ میں جو علاقہ ہے اس میں ملتے ہیں، اور ایسے آثار جو ملے ہیں وہ ایک طرف ٹیکسلا سے ملے ہیں
جو نارتھ ویسٹ میں ہے، شمال مغرب میں، اب پاکستان کا حصہ ہے، وہاں سے لے کر مشرق تک، تاملک جو بنگال میں ہے وہاں تک اس کے آثار ملے ہیں، اور جنوب کی طرف اگر ہم لوگ جائیں تو امراوتی جو آج دکن کا حصہ ہے وہاں تک اس تہذیب کے آثار ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسانی تہذیب اب ایک بڑے علاقے میں پھیل رہی تھی۔ ہم لوگوں نے پہلے دیکھا کہ سندھ کا علاقہ تھا، پنجاب کا علاقہ تھا، پھر گجرات اور راجستھان کا علاقہ آیا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رنجی کھیڑا ہے اتر پردیش میں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسلا سے لے کر بنگال تک اور بنگال سے لے کر دکن تک، یہ پورا علاقہ، یہاں انسانی زندگی کی ترقی یافتہ عہد کے آثار ہمیں ملنے لگتے ہیں، اور جو آثار ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں برتنوں کی شکل میں۔ اب اس کے بعد جو چوتھا دور ہے جس کا عرصہ بہت طویل ہے اور پھر جو مختلف جگہوں پر مختلف زمانوں میں نظر آتا ہے، وہ ہے ناردرن بلیک پالشڈ ویئر یا NBP ویئر۔ انہیں ہم شمالی ہند کے سیاہ برتن کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ سیاہ برتن تو ہیں مگر یہ چمکیلے بھی ہیں۔ ناردرن یعنی شمالی، ظاہر ہندوستان کی بات کر رہے ہیں تو ہند، بلیک سیاہ رنگ کے، پالش چمکیلے برتن، ناردرن بلیک پالشڈ ویئر۔ اب اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی بستیاں بننے لگتی ہیں، ابھی بڑے شہر نہیں ہیں مگر جو بستیاں ہیں، جو سیٹلمنٹس ہیں، ان کا جو رقبہ ہے، ان کا جو ایریا ہے وہ کافی وسیع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جو بہترین مثال ہے، جو سب سے اہم اس کا مرکز ہے، وہ کوشامبی ہے۔ کوشامبی بھی ایک آرکیولوجیکل سائٹ ہے اتر پردیش میں، اور وہاں ناردرن بلیک پالشڈ ویئر کے زمانے کی جو بستیاں ہیں کا سب سے اہم اور سب سے وسیع ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ کافی بڑے علاقے میں یہ بستی ہے۔ اس میں اور پہلے کے ادوار کی طرح مٹی کے سامان تو بن ہی رہے ہیں، ٹیراکوٹا آبجیکٹس ہیں، اور یہ ٹیراکوٹا آبجیکٹس زیادہ نفیس ہے۔ اس میں جو پالش ہے اس پالش کے ساتھ اب ایک چمک آ جاتی ہے۔ اب تک صرف رنگوں کا استعمال ہو رہا تھا، اب رنگوں پر ایک چمک آ جاتی ہے، پالش آ جاتی ہے، ایک نیا فیچر بڑھ جاتا ہے۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں سکوں کے آثار ملے ہیں، کوائنز ملے ہیں۔ یہ کوائنز پنچڈ مارک کوائنز کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ پنچ مارک کا مطلب یہ ہے کہ کسی ٹکڑے پر، وہ ہو سکتا ہے مٹی کا ہو سکتا ہے چاندی کا ہو سکتا ہے کاپر کا ہو، مٹی تو بہت کم ہے لیکن کاپر ہو یا چاندی ہو، ایک ٹکڑے پر اس کے کچھ نشان ٹھپے کے طور پر بنا دیے جاتے ہیں، اور اس سے اس کا ویلیو یا اس کا ایکسچینج ریٹ ہے وہ طے ہو جاتا ہے۔ یہ ان سکوں سے مختلف ہیں جو ہمیں بعد کے دور میں ملتے ہیں، ایسے سکے جو ٹکسال میں بنائے گئے ہیں، جو ایک خاص شکل کے بنے ہوئے ہیں، ان کا ایک اپنا اسٹینڈرڈ فارم ہے، کنٹینٹ ہے۔ ویسے نفیس سکے تو یہ نہیں ہیں مگر سکے ہیں، اور ان سکوں کی مدد سے ظاہر ہے کہ تجارت کا بھی کام ہو رہا تھا۔ تو انسانی زندگی کا یہ جو دور ہے، جو 2500 BC سے لے کر BCE سے لے کر تقریباً 500 BCE تک پھیلا ہوا ہے، 2000 سال کا یہ عرصہ ہے، اس میں مختلف مقامات پر مختلف طرز زندگی کے آثار، انسانی طرز زندگی کے آثار ہمیں ملتے ہیں، اور انہیں ہم لوگ اس طور پر دیکھتے ہیں کہ بتدریج کس طرح انسان نے اپنے ہنر کو، اپنے صلاحیتوں کو بہتر بنایا، اور اس کا جو ہمیں ایویڈنس ملتا ہے، اس کا جو ہمیں ثبوت ملتا ہے، وہ اس زمانے کے برتن سازی کے فن سے، پوٹری میکنگ کی ٹیکنیک سے ہے، اور اسی کے ذریعے ہم لوگ اس تہذیب کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے آثار کے بارے میں کچھ نتائج نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے آپ کے ساتھ ابھی تک جو گفتگو کی ہے وہ ہڑپا کے بعد جو چیلکولیتھک بستیاں ہیں پورے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، ان کے بارے میں ہم نے آپ سے بات کی ہے۔ آج ہم لوگ یہیں تک بات کریں گے۔ آپ کے توجہ کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہم لوگوں کا جو دوسرا سیشن ہوگا، اس کے بعد جو پھر ہم آپ سے بات کریں گے، تو ہم آپ سے آئرن ایج کے بارے میں بات کریں گے، عہد آہن، وہ دور جب انسانوں نے کانسے سے آگے
لوہے کا استعمال شروع کر دیا اور ظاہر ہے کہ ترقی کی ایک زیادہ بہتر شکل